प्रोग्राम इनफॉर्मल टॉक के साथ मैं हूं तनवीर मलिक और आज हम मौजूद हैं परफेक्ट टीवी एचडी के स्टूडियोज़ में। देखने वालों को हमारे डिफरेंट जो शोज़ थे उन तक रसाई हासिल रही गुज़श्ता कई माह से। सियासी प्रोग्राम भी थे, समाजी प्रोग्राम्स भी हमने किए और आज हम जिस मौजू के हवाले से प्रोग्राम करने जा रहे हैं वो है बल्दियाती निज़ाम, या यूँ कह लीजिए कि लोकल गवर्नमेंट सिस्टम जो है। अब ये जो निज़ाम है जिसे जमहूरियत का एक बेहतरीन हिस्सा कहा जाता है कि जहाँ निचली सतह पर इख्तियारात मुंतकिल होते हैं और जिससे ना सिर्फ जमहूरियत फलती फूलती है बल्कि आम आदमी जो है जिसकी रसाई असम्बलीज़ तक नहीं है, सेनेट तक नहीं है, मुक़्तदर इदारों तक नहीं है, वो ऑन करता है अपने सिस्टम को। और ये कहा जाता है कि जो बल्दियाती नुमाइंदे होते हैं वो डिलीवर करते हैं ग्रास रूट लेवल पे। और हमेशा से एक जुमला दोहराया जाता है कि MPs MNAs का काम नहीं है कि वो नालियाँ, सड़कें, गलियाँ बनाएं, तो फिर ये किन का काम है? ये काम है बल्दियाती नुमाइंदों का। लेकिन पाकिस्तान में सूरत हाल इस हवाले से बड़ी मिक्स रही है गुज़श्ता निसफ सदी में। मुख्तलिफ बल्दियाती सेटअप्स, मुख्तलिफ बल्दियाती निज़ाम लाए गए, मुख्तलिफ सवालात भी उठते हैं। ये भी पूछा जाता है कि क्या बल्दियाती इलेक्शंस के बाद जो दौर रहे हैं उसमें ज़्यादा तरक्याती काम हुए हैं जो पब्लिक को जिनसे फ़ायदा हुआ है। ये भी कहा जाता है कि मुख्तलिफ अदवार में जो डिक्टेटर्स आते रहे उन्होंने बल्दियाती सेटअप्स को अपने मकासद के लिए इस्तेमाल किया। ये भी कहा जाता है कि जो सियासतदान है शायद, या जो जमहूरी या सियासी हुकूमतें आती हैं वो बल्दियाती सेटअप्स को चलने नहीं देती। लेकिन आवाम की अगर बात की जाए तो आवाम इस निज़ाम से खुश नज़र आती है। बहरहाल उन्हें अपना जो सिस्टम है डिलीवर करता हुआ नज़र आता है जब बल्दियाती सेटअप आता है। बल्दियाती जो निज़ाम है, जो लोकल गवर्नमेंट सिस्टम है, वो बरसगीर में कब आया, कैसे उसका आगाज़ हुआ और बलूचिस्तान में बल्दियाती निज़ाम की तारीख़ क्या रही है, इस हवाले से क्यों ना जाना जाए, क्यों ना तारीख़ के औराक को खंगाला जाए और आप तक इन्फॉर्मेशन पहुंचाई जाए। इस हवाले से हमारे साथ हमारे स्टूडियोज़ में मौजूद हैं, आप सीनियर सहाफ़ी हैं, तज्ज़ियाकार हैं और कालम निगार हैं। बलूचिस्तान की सहाफ़त में एक मोतबर काबिल इज़्ज़त नाम नदीम शनानी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। नदीम साहब, आपको खुशामदीद कहेंगे बहुत मेहरबानी हमारे आज के प्रोग्राम इनफॉर्मल टॉक में। सबसे पहले मैं आपका मशकूर हूँ कि आपने मुझे यहाँ पे मदऊ किया, बहुत मेहरबानी। आपका भी शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाए नदीम साहब। और आपने इंट्रो में सुन लिया होगा कि बात हो रही है बल्दियाती निज़ाम के हवाले से। आगाज़ बताइएगा कि बल्दियाती सेटअप का आगाज़ कैसे हुआ, हमारे देखने वाले जानना चाहते हैं, ख़ासकर बलूचिस्तान में। बहुत मेहरबानी। जैसा कि आपको मालूम है, सबसे पहले बरसगीर पाक व हिंद जिसको कहते हैं, क्वेटा में 1886 में सबसे पहले 1886 इस दौरान बल्दियाती निज़ाम राइज हुआ। और क़याम पाकिस्तान के बाद खुसूसन जनरल अयूब ख़ान के मार्शाला के बाद भी एक बल्दियाती निज़ाम बनाया गया था जिसे बीडी निज़ाम कहते थे। लेकिन उसमें भी उसकी खामी और ख़ूबी ये थी कि यकीनन खूबी तो है कि निचली सतह पर आवाम के मसाइल तो हल हो रहे थे, लेकिन उस वक्त के जो हुक्मरान थे उस निज़ाम को, बल्दियाती निज़ाम को अपने मकासद के लिए इस्तेमाल करते थे। जिसमें फातिमा जिन्ना के इलेक्शंस की भी बात होती है। फातिमा जिन्ना के सदारती इलेक्शन में भी वो बल्दियाती नुमाइंदों को जो इस्तेमाल किया गया, तो उस वजह से वो निज़ाम नाकाम रहा, जो कि बहुत बड़ी बदकिस्मती। अगर उस बल्दियाती निज़ाम को चलने दिया जाता और 4-4 साल के बाद उसके इलेक्शन भी होते, जिस तरह के कौमी बदकिस्मती से हमारे मुल्क में तो उस तरह कौमी सूबाई असम्बली के भी बर वक्त नहीं हुई। अगर कौमी सूबाई असम्बली की तरह, और ये आइन भी कहता है, अगर बर वक्त ये बल्दियाती निज़ाम राइज होता और 76 बरसों से बर वक्त इसके इलेक्शन होते रहे, तो आज हम कई जो यूरोपीय ममालिक का हवाला देते, अमेरिका का हवाला देते, जापान, चाइना का, उससे हम आगे निकलते। लेकिन उस पर उस तरह अमल नहीं हुआ। जी नदीम साहब, जैसे कि आपने फरमाया कि 18वीं सदी में तकरीबन 19वीं सदी के करीब इस निज़ाम को अंग्रेज़ दौर में मुतारिफ़ कराया गया। कराची की हमें एग्जांपल मिलती है कि 1880 की दहाई में वहाँ म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का क़याम अमल में लाया गया कराची सिटी तक, और फिर हमने देखा बलूचिस्तान में उस सेटअप का आगाज़ हुआ। तो जो पहला बल्दियाती निज़ाम लाया गया अयूब खान के दौर में, वो मुस्तार लिया गया था अंग्रेज़ के एक्ट से ही, बल्दियाती एक्ट था, उसी से ही उसकी जो खतूत थे वो तय किए गए थे, या कुछ नया किया गया था उस निज़ाम में? वो तो उसी अंग्रेज़ के दौर से जो सिलसिला चला आ रहा था बल्दियाती निज़ाम का,
اسی طرح اس کا صرف نام شاید تبدیل کیا ہوگا، باقی تو وہی ایکٹ تھے، وہی طور طریقے تھے. جب ہم آگے بڑھتے ہیں بلدیاتی نظام کی بات کرتے ہیں تو ایوب خان صاحب کے دور میں یہ متعارف کرایا گیا، اور آپ نے جیسے کہا کہ اس سیٹ اپ کو پولیٹیکل مقاصد کے لیے استعمال کیا گیا. اس وقت تو سب سے پہلے آئین ہی نہیں تھا. اس وقت تو یہ بھی کہتے کہ جنرل ایوب خان صاحب کا جو تھا شخصی آئین تھا، اور اس کے بعد وہ ایک 56 کا آئین جسے کہا جاتا ہے. نہیں 56 نہیں، 1962-63 میں ایک آئین بنایا گیا تھا. 56 کا نہیں، 1962 میں، جس کو شخصی آئین بھی کہتے تھے. تو اس کے وقت ایک بلدیاتی نظام بنایا گیا تھا، اور وہ اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرتے تھے. تو اس وجہ سے وہ نظام آگے وہ ترقی نہیں کر سکا. ٹھیک ہے. اچھا ندیم صاحب، بے شک اس کو سیاسی مقاصد کے لیے بھی استعمال کیا جائے، اگر وہ نظام عوام تک سہولیات پہنچا رہا ہے نچلی سطح پہ، تو آپ سمجھتے ہیں کہ جو سیاسی استعمال ہوتا ہے کسی بھی نظام کا، اگر وہ ڈیلیور کر رہا ہے پبلک کو، یعنی سڑکیں بنا کے دے رہا ہے، وہاں عوامی نمائندوں کے مطالبات پورے ہو رہے ہیں، پانی کا انتظام کر رہا ہے، گلیاں بنا رہا ہے، اس طرح کے چھوٹے چھوٹے کام، تو اگر اس کا سیاسی استعمال ہوتا بھی رہے تو آپ سمجھتے ہیں کہ عوام متنفر پھر بھی ہو جاتی ہے؟ دیکھو میں آپ کو بتاؤں کہ بلدیاتی نظام کی اہمیت سے کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا. میں ایک کتاب میں 10 سال پہلے کتاب میں نے پڑھا تھا کہ اقوام متحدہ نے اس بلدیاتی نظام کی بہت بڑی تشریح کی ہے. یہ بنیادی نرسری ہے آپ کی ترقی کا، آپ کی سیاست کا، آپ کی جمہوریت کا. جس طرح آپ ایک بچے کو پہلی جماعت میں نرسری میں داخل کرتے ہو، اگر آپ کا بلدیاتی نظام ہو، کونسلر ہو، ناظم ہو، میئر ہو، تو وہی قیادت وہاں سے وہ سیکھتے سیکھتے وہ پھر آگے وہ قومی، صوبائی اسمبلی اور وزیر اعظم اور صدر مملکت تک پہنچ جاتا ہے. لیکن بدقسمتی سے ہماری جو نرسریاں تھی، بلدیاتی نظام جو تربیت گاہ تھی، اس کو متواتر ہم لوگوں نے اس بلدیاتی نظام کو چلنے نہیں دیا. مگر ندیم صاحب اس میں یہ بھی سوال ہے نا کہ جن کو آپ جمہوریت کا دشمن کہتے ہیں، ڈکٹیٹرشپ کے ادوار کو، ہم نے یہ دیکھا کہ 3 عامر اس ملک میں آئے. جنرل ایوب خان کی بات کی جاتی ہے، ضیاء الحق کی بات کی جاتی ہے، پھر پرویز مشرف کی بات کی جاتی ہے. تینوں جو عامر تھے انہوں نے جو جمہوریت کا حسن ہے یعنی بلدیاتی نظام دیا عوام کو. اس کے مقابلے میں جب سیاسی حکومتیں آتی ہیں، یا تو ان کے دور میں الیکشن نہیں ہوتا سیاسی جمہوری حکومتوں کے دور میں، یا پھر الیکشن ہو جاتا ہے تو انہیں اختیارات نہیں دیے جاتے بلدیاتی نمائندوں کو. یہ تاریخی فیکٹس ہیں. تو اس کی کیا وجہ ہے کہ جب ڈکٹیٹرشپ آتی ہے تو بلدیاتی نظام پھلتا پھولتا ہے اور سیاستدان اس کو پھلنے پھولنے نہیں دیکھو دیتے؟ میں آپ کو بتاؤں کہ 5 جولائی 1977 کو جب جنرل ضیاء الحق نے اس ملک میں مارشالہ لگایا اور ذوالفقار علی بھٹو اس وقت کے جو وزیر اعظم تھے اس کا تختہ الٹا گیا، تو انہوں نے 79 میں پہلے بلدیاتی الیکشن کرائے. پہلے بلدیاتی غیر جماعتی بنیاد. اس میں یہ بھی ان کا 2 مقاصد تھے. اس میں ایک مقصد یہ تھا کہ اس نے دیکھنا تھا کہ آیا جمہوری قوت خصوصاً پیپلز پارٹی مقبول ہے عوام میں یا نہیں. اس وقت کہہ رہا تھا کہ الیکشن کا بھی اس کا خیال تھا کہ میں نے الیکشن کرانے. تو وہ غیر جماعتی بنیادوں پر جب وہ الیکشن کرائے گئے تو اس میں پاکستان پیپلز پارٹی کے وہ جو امیدوار تھے وہ لوگ عوام دوست پینل کے نام سے پاکستان پیپلز پارٹی نے اس الیکشن میں حصہ لیا تھا. تو پھر اس سے ان لوگوں نے جو اندازہ لگایا کہ پیپلز پارٹی مقبول ہے، تو اسی لیے فوری طور پر پھر جنرل ضیاء الحق صاحب نے وہ الیکشن، اس کے بعد قومی صوبائی اسمبلی کے الیکشن منعقد نہیں کرائے، کیونکہ انہیں خدشہ تھا کہ اگر میں الیکشن قومی صوبائی اسمبلی کا کراؤں گا تو اس سے پاکستان پیپلز پارٹی دیگر جمہوری قوتیں پھر جیتے گی، کیونکہ ذوالفقار علی بھٹو صاحب کی پارٹی بھی ہوئی تھی، اس وجہ سے بھی وہ لوگ پاپولر تھی، ویسے بھی پارٹی اس کی منظم تھی. اور دوسرا مقصد اس کا یہ تھا، اس نے قومی صوبائی اسمبلی کے الیکشن تو کرانے نہیں تھے، تو اس نے کہا کہ عوامی سطح پر جو بلدیاتی ادارے ہوں گے، میئر ہوگا، ڈپٹی میئر ہوگا، کونسلر ہوں گے، تو وہ عوام کے مسائل حل کریں گے. اور اگر قومی صوبائی اسمبلی کے الیکشن ہوں گے وہاں پہ تو وزیر اعظم آئے گا، وہ تو پھر جمہوری انداز میں اپنا کام چلائیں گے وزیر اعظم، اور وہ جنرل ضیاء الحق کا کہنا تو پھر نہیں مانیں گے. اچھا، تو اس میں بھی تو کئی مقاصد. اچھا ندیم صاحب، اس میں نا تقسیم کرتے ہیں 2 ادوار کو. ایوب خان کے دور میں جو بلدیاتی نظام تھا، پھر ضیاء الحق نے جو بلدیاتی ایکٹ متعارف کروایا. آپ نے فرمایا آغاز میں کہ نرسریز تھیں سیاستدانوں کے آنے کی. ان 2 ادوار کے مجھے بتائیے گا، خاص کر ان 2 ادوار کے، کہ ایوب خان کے بلدیاتی سیٹ اپ سے کون سے سیاستدان سامنے آئے، پھر ضیاء الحق کے دور میں جو بلدیاتی الیکشنز ہوئے یا وہ نرسری جو بلدیاتی نرسری جو سامنے آئی، اس سے کون سے نام سامنے آئے اگر آپ کے ذہن میں؟ جنرل ایوب خان کے دور میں بھی یقیناً کئی اشخاص جو تھے وہ آگے آئے، لیکن
جو جنرل ضیاء الحق کا جو بلدیاتی نظام تھا اس کے دور میں یعنی 3 مرتبہ وہ الیکشن ہوئے بلدیاتی لے 79 میں ہوئے, 1983 میں ہوئے اور 1987 میں ہوئے. اب وہ شخصیات میں آپ کو بتاؤں کہ شاید 30 نومبر 1987 کو جو بلدیاتی الیکشن پورے ملک میں ایک ہی روز ہوئے, تو اس میں آپ کے 1983 کے جو الیکشن تھے بلدیاتی, اس میں یوسف رضا گیلانی صاحب وہ ڈسٹرکٹ کونسل ملتان کے چیئرمین. اچھا, 1983 کے جو بلدیاتی انتخابات 1983 کے جو بلدیاتی الیکشن ہوئے, یوسف رضا گیلانی صاحب ڈسٹرکٹ کونسل ملتان کے چیئرمین بنے, اور اس کے بعد جب 1985 کے غیر جماعتی الیکشن ہوئے اسی طرح وہ قومی اور صوبائی اسمبلی میں پھر چلے گئے. اس کے بعد یوسف رضا گیلانی صاحب 1993 میں قومی اسمبلی کے اسپیکر رہے, اور پھر 2008 کے جو الیکشن ہوئے محترمہ بینظیر بھٹو کی شہادت کے بعد پھر یوسف رضا گیلانی صاحب جو تھے وزیر اعظم پاکستان بنے. اور اس طرح کئی اور شخصیات بھی ہیں, کئی شخصیات جنہوں نے. اب میں آپ کو یہ بتاؤں جماعت اسلامی کی کئی سرکردہ شخصیات, جماعت اسلامی کی کئی سرکردہ شخصیات, اسی طرح قومی اسمبلی میں آپ نے ایم کیو ایم کا حوالہ دیا. 1987 کے جو بلدیاتی الیکشن ہوئے 1987 کے, تو اس میں ڈاکٹر فاروق ستار صاحب ایم کیو ایم نے اس وقت جو الیکشن میں حصہ لیا اکبرستوں کے نام سے, انہوں نے کراچی میں یعنی جماعت اسلامی اور پیپلز پارٹی کو ہرایا. اور فاروق ستار اس وقت انتہائی نوجوان, شاید 26-27 سال کے تھے. اس وقت میں اخبارات میں پڑھتا رہا کہ فاروق ستار صاحب جو ہے کراچی کے میئر منتخب ہو گئے, اور یہ اس کا وہ زمانہ تھا کہ اس کے دوست اس کو کہتے تھے ہاں کل تک یہ ہمارے ساتھ, ابھی بھی بلکہ بطور میئر ہمارے ساتھ گلی کوچوں میں کرکٹ کھیلا کرتے تھے. تو وہ فاروق ستار صاحب پھر قومی اسمبلی میں پہنچے, کئی مرتبہ وفاقی وزیر رہے, تو اور بے شمار لوگ ہیں. اب کوئٹہ میں آپ دیکھ لیں کہ حاجی نور محمد سراف صاحب وہ 1983 میں میٹروپولیٹن کے کونسلر رہے کوئٹہ میں, اور پھر 2 مرتبہ 1988 اور 1990 میں پاکستان پیپلز پارٹی کے ٹکٹ سے صوبائی اسمبلی صوبائی وزیر رہے. اسی طرح جو پرویز مشرف کے جو ناظمین کا دور ہے اس میں جان علی چنگیزی صاحب وہ یونین کونسل کے نائب ناظم تھے, اور 2008 میں وہ صوبائی اسمبلی میں پہنچے. اسی طرح پرویز مشرف کے دور میں جو حاجی اسماعیل گجر صاحب ہے وہ ہمارے جو حلقے 47 ہے اس سے 2001 میں جنرل کونسلر منتخب ہوئے, اور 2005 میں جو بلدیاتی الیکشن ہوئے اس میں ناظم منتخب ہوئے, اور پھر جو 2008 میں محترمہ بینظیر بھٹو کی شہادت کے بعد جو الیکشن ہوئے پیپلز پارٹی کے ٹکٹ, اچھا ندیم صاحب, وہ صوبائی اسمبلی کے رکن منتخب ہوئے. تو کئی ایسے میں سینکڑوں نام آپ کے سامنے مثال پیش کر سکتا ہوں کہ وہ بطور کونسلر قومی صوبائی اسمبلی تک. اور یہ مطلب آپ کے منظور کاکڑ صاحب 2005 میں یونین ناظم اپنے حلقہ 18 سے منتخب ہوئے. 2018 اس کے بعد سٹی نائب ناظم رہے, اور 2013 میں جو جماعتی الیکشن تھے پشتونخوا میپ کے ٹکٹ پر اس وقت کے حلقہ PB6 سے صوبائی اسمبلی کے ممبر منتخب ہوئے. آپ کے صادق سجرانی صاحب جو ہے صادق سجرانی صاحب جو دوسری مرتبہ سینٹ کے چیئرمین بنے, یہ ڈسٹرکٹ کونسل میں چاغی میں ادھر ڈسٹرکٹ کونسل کے ممبر تھے, اور اسی طرح سیاست کا آغاز کرتے ہیں. موجودہ وزیر اعلیٰ جو ہیں, اور موجودہ وزیر اعلیٰ نگران وزیر اعلیٰ علی مردان ڈومکی صاحب, اس کا بھی ایک اس لوگ خاندان کا ایک سیاسی وہ ہے تاریخ ہے. اس کے والد جو تھے وہ میر حضور بخش ڈومکی صاحب وہ سینیٹر بھی رہے, اور ڈومکی صاحب جو نگران وزیر اعلیٰ علی مردان ڈومکی صاحب یہ 2001 کے بلدیاتی نظام میں جو پرویز مشرف صاحب کا تھا اس میں تحصیل لیڑی جو اس کا آبائی حلقہ ہے وہاں پہ وہ تحصیل ناظم بنے, اور پھر 2005 میں یہ ڈسٹرکٹ کونسل سبی جو لیڑی اس وقت ارنائی بھی ضلع درجہ اس کو نہیں ملا تھا شاید, تو یہاں تک اور تحصیل لیڑی تک یہ اس کے ضلع ناظم رہے.
اور آج نگران بہت طویل فہرست ہے ندیم صاحب اس حوالے سے آپ کا بلوچستان کا جو وزیر اعلیٰ ہے، بلوچستان کا وزیر اعلیٰ سابق وزیر اعلیٰ جام کمال صاحب 2001 اور 2005 میں 2001 اور 2005 میں ضلع لسپیلا کے ضلع ناظم رہے. اس کے بعد پھر قومی اسمبلی میں آئے 2013 میں، اور 2018 میں صوبائی اسمبلی میں آئے اور وزیر اعلیٰ بنے. تو ایسے بے شمار ایسے نام ہیں. اچھا ندیم صاحب، یہ تو ایک میں کہہ رہا ہوں جیسے کہ طویل فہرست ہے کہ سیاسی طور پہ کافی ساری شخصیات سامنے آئی، یعنی یہ خوبصورتی ہے اس نظام کی کہ سیاسی اور جمہوری شخصیات سامنے آتی ہیں. اب 3 نظام ہم نے ذکر کیا، ایوب خان کا جو بلدیاتی نظام تھا، پھر ضیاء الحق کے دور میں جیسے آپ نے کہا کہ 3 دفعہ الیکشنز ہوئے، پھر پرویز مشرف کا جو بلدیاتی سسٹم تھا. اگر میں آپ سے پوچھوں کہ تینوں میں سے اگر پاکستانی تاریخ کو آپ کھنگالیں تو بیسٹ جو نظام تھا تینوں میں سے بلدیاتی سسٹم وہ کون سا تھا؟ زیادہ تر رائے پرویز مشرف کے دور میں جو نظام میں نے خود ہی اس پہ 2001 اور 2005 میں بہت کچھ اس پہ لکھا بھی ہے، کالم مضامین اس پہ اخبارات میں آرٹیکل. جو پرویز مشرف کا جو بلدیاتی نظام تھا وہ جنرل ضیاء الحق اور جنرل ایوب خان کے نظام کے مقابلے میں یہ بلدیاتی نظام بہتر نظام تھا اگر اس کو آگے چلنے دیا جاتا، کیونکہ اس میں یہ اور بی کا حصہ ختم کیا گیا. جیسا کوئٹہ شہر میں ایک میئر ہوتا تھا اور نوائی علاقوں میں پھر ڈسٹرکٹ کونسل کا حصہ ہوتا تھا. شہر کے علاقے کو زیادہ فنڈ ملتا تھا، کچلاغ اور سریابوں کو بی ایریا میں ڈسٹرکٹ کونسل میں ہوتے تھے، حالانکہ پسماندہ علاقے بھی ہوتے اس کے وہ فنڈ نہیں ملتے تھے. تو اس میں تھا کہ یہ اور بی ختم کیا گیا. اور ایک اور اس کی خاص خوبی یہ تھی کہ اس میں کمزور طبقات کہ ووٹ بھی طاقتور کے برابر آ گئے. اس میں 8 جنرل کونسلر پہلے مرحلے میں رکھے تھے. اب اس 8 جنرل کونسلر میں 1 سے لے کر 8 تک جو آدمی کامیاب ہوتا تھا امیدوار، تو اس میں اگر ایک شخص نے 100 ووٹ بھی لیے 8ویں نمبر پر آ گیا تو وہ بھی کونسلر منتخب ہوا. اور پھر جو ضلع ناظم کے لیے ووٹ کاسٹ کرتے تھے، وہ جو یونٹ کا ناظم تھا جس نے 1000 یا 2000 ووٹ لیے تھے وہ بھی ووٹر، اور جس نے جنرل کونسلر میں فرسٹ نمبر پہ آئے جس نے 500 ووٹ لیے وہ بھی ووٹ کاسٹ کرتا تھا، اور جس نے 8ویں نمبر پہ آئے یا 4تھے نمبر پہ جس نے 100-200 ووٹ لیے وہ بھی اپنا ووٹ کاسٹ کرتا تھا. اور اس سے محروم طبقات کی نمائندگی صحیح ہو رہی تھی. وہ بہترین نظام تھا. اور اس میں جو پولیس کے اختیارات تھے اور جو ڈپٹی کمشنر کے اختیارات تھے وہ ضلع ناظم کو دے دیے گئے تھے. کمشنری نظام ختم ہو گیا تھا، کوارڈینیٹر کا ایک وہ تھا سسٹم تھا، اور وہ بھی ضلع ناظم کے اس میں آ رہا تھا. تو اس میں ایک ترقیاتی کام بہت ہوئے اگر اس کو اسی طرح چلنے. لیکن وہ تو بعد میں بدل دیا گیا ندیم صاحب، اور اس نظام میں مزید ترامیم کر دی گئیں. اب جو موجودہ نظام ہے، نون لیگ کی حکومت میں شاید ترامیم ہوئی تھی، اگر میں غلط نہیں ہوں تو 2013 یا تقریباً اسی میں قوانین بنے تھے. تو جو پرویز مشرف کا جو بلدیاتی نظام تھا وہ تو میرا خیال ہے کہ اس کو کافی حد تک تبدیل کر دیا گیا. اس کی یہ وجہ بدقسمتی کی بات ہے. اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ جب آپ بلدیاتی الیکشن کراتے اور پھر ساتھ ساتھ قومی صوبائی اسمبلی کے ارکان آتے، وہ قومی صوبائی اسمبلی کا وہ جو وزیر بن جاتا ہے ایم پی، وہ بولتے ہیں فنڈ جو مجھے مل رہے میں اپنے طور پہ اس علاقے میں ترقیاتی کام کروں تاکہ ووٹ بینک جو ہے میری پارٹی اور میرا ووٹ بینک مضبوط رہے. اگر وہ مخالف کونسلر ہے یا اس کے پارٹی کا بھی ہو تو وہ بولتے ہیں کہ نہیں اس کے تھرو یہ ترقیاتی کام نہیں ہونے چاہیے. لیکن میں آپ کو کہتا ہوں، آپ مجھ سے بہتر طور پر سمجھتے ہیں کہ آئین بھی یہ کہتا ہے کہ قومی صوبائی اسمبلی اور سینٹ کا کام جو ہے قانون سازی کرنا ہے. قانون سازی اس کا کام قانون سازی. تو ایک شاید 30 سال پہلے میں نے اخبارات میں اس وقت عوامی نیشنل پارٹی کے سربراہ مرحوم خان عبدالولی خان صاحب کا ایک بیان میں نے پڑھا تھا. اس نے کہا کہ اس ملک میں بلدیاتی نظام کو مضبوط کرو، اور جس کو بلدیاتی نظام سے شوق ہو، عوام کے ترقیاتی کام کرنا چاہتے ہیں، وہ میئر بنے، ناظم بنے، ڈپٹی میئر بنے، کونسلر بنے، وہ بلدیاتی نظام کا حصہ بن جائے. اور جس کو سیاست کرنی ہے، جس کو خارجہ امور پہ، ملکی امور پر، معیشت پہ اس کا ماہر ہو، تو وہ قومی اور صوبائی اسمبلی کا الیکشن لڑے. تو قومی صوبائی اسمبلی میں تو پھر فنڈ نہیں ہونے چاہیے، یعنی اس میں ٹی اے ڈی اے صرف ہوگا قانون سازی. تو پھر جس کو قانون سازی سے اس چیز سے دلچسپی وہ قومی صوبائی اسمبلی اور سینٹ میں چلا جائے. اور میں جو سینٹ کی بات کی،
سینٹ میں کو بھی جو ادارہ 1974-75 میں بنایا گیا تھا، اس کا مین مقصد یہ تھا کہ ملک کا وہ دانشور طبقہ جو قومی صوبائی اسمبلی کا الیکشن براہ راست نہیں لڑ سکتے، اس کو پھر سینٹ میں آنا چاہیے. لیکن وہاں تو دولت مند طبقہ چلا جاتا. لیکن بدقسمتی سے اس نظام میں کیا ہوا کہ وہ نظام جو ہے وہ پھر خصوصاً 1985 کے بعد، 85 کے غیر جماعتی الیکشن کے بعد، اس پہ قومی صوبائی اسمبلی میں اور سینٹ میں یہ پلاٹ سسٹم یا دوسرے ایسے اصطلاح، وہ پیسوں کا عمل دخل چمک دمک کا، اس نے اس نظام کو نقصان پہنچائے. تو یہ میرے خیال سے نہیں ہونا چاہیے. اور اب بھی وقت ہے، اب بھی وقت ہے. اگر یہ جو 76 برس پاکستان کے گزرے، ہم لوگ کہتے ہیں اس میں اچھے کام بھی ہوئے، غلطیاں بھی یقیناً ہوئی، وہ سب تاریخ کا حصہ ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر اب بھی جیسے 8 فروری کو انشاءاللہ 8 فروری 2024 کو عام الیکشن قومی اور صوبائی اسمبلی کے ہوں گے. اللہ کر کے خیریت سے یہ قومی صوبائی اسمبلی کے الیکشن ہو جائے اور اچھی قیادت آ جائے، عوام بھرپور طور پر اس میں ووٹ استعمال کرے. اور اس کے فوری بعد بلوچستان میں تو بلدیاتی الیکشن ہوئے، صرف ضلع کوئٹہ میں نہیں ہوئے. اور ضلع کوئٹہ کی حلقہ بندیاں بھی مکمل ہے اور بلدیاتی. اس دفعہ 4 ٹاؤن بنائے گئے. 4 ٹاؤن بنائے گئے. ایک سریاب ٹاؤن کے نام سے بنایا گیا ہے، ایک چلتن ٹاؤن کے نام سے بنایا گیا ہے، ایک زرون ٹاؤن کے نام سے بنایا گیا جو شہری حلقہ ہے، اور ایک تکتو جو جیسے کچلاغ، پنچپائی، انوڑک، یہ نوائی علاقے، یہ 4 ٹاؤن بنائے گئے. تو اگر اس کی الیکشن ہو جائے اور ایک میٹروپولیٹن ہے، یعنی 5 ادارے ہو گئے. تو یہ 5 اگر مل کر اس کے الیکشن ہو جائے اور اس میں نوجوان قیادت آ جائے، 7 تجربہ کار قیادت ہو، تو یہ سب مل کر ہم اس کوئٹہ کی تعمیر کر سکتے ہیں، اس ملک کی تعمیر کر سکتے ہیں. کسی چیز کی کمی نہیں. ایز اے صحافی اور سینئر صحافی کے طور پہ آپ نے جو سیاسی تاریخ ہے، الیکشنز کی تاریخ ہے، اس کو آپ کی اسپیشلائزیشن آپ نے کور کیا ہے، چاہے وہ بلدیاتی الیکشن ہو یا جنرل الیکشنز ہوں. اور پھر ان الیکشنز کے نتیجے میں چاہے وہ ثمرات آئے یا منفی اثرات آئے، انہیں بھی آپ نے کور کیا اور انہیں لکھتے رہے ہیں. یہ بتائیے گا کہ جو کوئٹہ کی حالت ہے اس وقت، جو سڑکوں کی حالت ہے، پانی کے مسائل ہیں، بنیادی مسائل عوام کے، اگر بجلی اور گیس اور یہ ساری صورتحال کو دیکھا جائے تو الیکشنز، بلدیاتی الیکشنز نہ ہونے کی وجہ سے یا بلدیاتی نظام سالڈ نہ ہونے کی وجہ سے عوام پیچھے چلیں گے. جب ہم کوئٹہ کی بات کرتے ہیں تو کوئٹہ دارالخلافہ ہے، یہاں اتنے مسائل ہیں، تو باقی جو اضلاع ہیں، 36 اضلاع ہیں صوبے کے، وہاں تو صورتحال اور زیادہ مخدوش ہے. تو یہ بتائیے گا خاص کر بلوچستان کے لیے یہ نظام کتنا ضروری ہے، کس حد تک کہ یہ ہمارے لیے تو اب ایسا ہے کہ آکسیجن کی طرح بن گیا ہے یہ نظام. ایک چیز میں آپ کو بتاؤں، آپ نے بلوچستان کی بات کی اور صوبائی دارالحکومت کوئٹہ کی. صوبائی دارالحکومت کوئٹہ میں ایک بات تو میں آپ کو بتاؤں، اگر اس وقت لاہور ماشاءاللہ جو ترقی کی ہے، لاہور میں 20-30 سال میں جتنے ترقیاتی کام ہوئے، تو وہ کسی بلدیاتی نظام یا کسی ایم پی یا ایم این اے یا وفاقی وزیر کے فنڈ سے وہ ترقیاتی کام نہیں ہوئے. اس کے لیے خصوصی پیکیج رکھے گئے اربوں روپے. جیسے پرویز مشرف کے دور میں کراچی کے لیے مصطفیٰ کمال صاحب جو اس وقت سٹی ناظم تھے، تو ایک خصوصی پیکیج دیا گیا. کوئٹہ یقیناً ارکان قومی اسمبلی اور بلدیاتی نظام کا بھی فنڈ ہوتا ہے، اس کا بھی یقیناً بے دریغ استعمال بھی ہوا ہے، غلط استعمال بھی ہوا ہے. لیکن اگر کوئٹہ کو بنانا ہے تو اس کے لیے ایک خصوصی پیکیج اعلان کرنا ہوگا کہ کوئٹہ میں جو جس طرح کوئٹہ کی ماسٹر پلان ہے، کوئٹہ کی سڑکوں کو آپ کشادہ کرے، تو اس کے لیے ایک ماسٹر پلان کی ضرورت ہے. اور وفاقی اور صوبائی حکومت اس کے لیے ایک خصوصی پیکیج اعلان کرے اور اس کا ایک خصوصی ماسٹر پلان بنایا جائے، اس کی روڈوں کو کشادہ کیا جائے، پارک بنایا جائے، درخت لگائے جائے. اور کوئٹہ میں اس وقت پینے کا پانی آپ کو دستیاب نہیں، موسم گرما میں یعنی ٹینکر مافیا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر خصوصی پیکیج اعلان کیا جائے اور ایک ماسٹر پلان کے تحت کوئٹہ کی تعمیری نو شروع. ندیم صاحب، 3 سے 4 بڑی شخصیات کا تعلق اس وقت جن کے ہاتھ میں اختیار ہے پوری مملکت کا، اگر دیکھا جائے ان کا تعلق بلوچستان یا کوئٹہ سے ہے. ایک تجویز پچھلے پروگرامز میں بھی ڈسکس آئی تھی کہ نوار الحق کاکڑ صاحب گو کے نگران وزیر اعظم ہیں، تو اور باقی سیاسی انتظامی مسائل سے ہٹ کے اگر وہ صرف کوئٹہ ہی پہ اپنے دور حکومت، چاہے وہ 4-5 ماہ کا ہے، اتنا تو نگران وزیر اعظم کو تھوڑا بہت اختیار تو ہوتا ہے کہ وہ بیسکلی ایز اے پرائم منسٹر اگر خصوصی توجہ دے دیں صرف کوئٹہ پہ، یا کچھ عرصہ یہاں قیام کریں کوئٹہ آ کے،
یہاں اس کو وفاقی دارالحکومت قرار دے کے. تو آپ نہیں سمجھتے چھوٹے چھوٹے مسائل, چاہے سڑکوں کے مسائل ہیں, ٹوٹ پوٹ ہے تھوڑا, وہ اگر وہ یہاں کے بیٹھیں گے تو ساری انتظامیہ بیٹھے گی, وزیر بیٹھیں گے, ہیلتھ کے مسائل, ہاسپٹل کے مسائل کسی حد تک حل ہو سکتے ہیں؟ دیکھو انوار الحق کاکڑ یقیناً اس کا تعلق کوئٹہ یا بلوچستان تو ضرور ہے, لیکن وہ چاہے نگران وزیر اعظم بھی, وہ کوئٹہ کا نگران وزیر اعظم تو نہیں, پورے ملک کا نگران وزیر اعظم ہے. یقیناً اس دفعہ تھوڑے بہت نگران وزیر اعظم کو بھی اختیارات دیے, لیکن ویسے بھی فروری میں تو عام الیکشن ہونے ہیں. اب ہم یہ کہیں کہ یہ 76 برس کے جتنے مشکلات اور مسائل ہیں یہ نگران حکومت ان مسائل کو حل کرے, یہ بھی تو نہیں ہو سکتا. تو اس سے پہلے جو ہونا تھا وہ تو ہو چکا ہے. اچھا ندیم صاحب, بلدیاتی انتخابات یا الیکشن یا سسٹم کی بات ہو رہی ہے, آئین بھی کہتا ہے, پابند کرتا ہے سیاسی جماعتوں کو جو آئین پہ بلیو رکھتی ہیں کہ ان کا جو انعقاد ہے انتخابات کا, بلدیاتی انتخابات کا, یقینی بنایا جائے. اچھا یہ بڑا اہم سوال ہے, اور یہ سوال میں آپ سے کرنا چاہوں گا کہ موسٹلی ایسا ہوتا ہے کہ ابھی پی ٹی آئی کا دور گزرا ہے 3.5 سال کا, اس کے بعد اے پی ڈی ایم کا دور گزرا ہے جس میں تمام سیاسی جماعتیں تھیں, اس سے پہلے نون لیگ کا دور گزرا ہے, اس سے پہلے پیپلز پارٹی کا دور گزرا ہے. ان ادوار میں سیاسی جمہوری جماعتیں جو آئین کی بالادستی بھی یقین رکھتی ہیں, آئین کی عام ترین شق ہے کہ بلدیاتی نظام کو برقرار رکھا جائے یا اسے ثمرات حاصل کیے جائیں. کیا وجہ ہے کہ یہ جو سیاسی جمہوری حکومتیں ہیں, یہ کہا جاتا ہے, یہ تاثر ہے, یہ میرا ماننا نہیں ہے, یہ ذرائع یہ کہتے ہیں, عوامی حلقے یہ کہتے ہیں کہ یہ رکاوٹ ڈالتے ہیں بلدیاتی انتخابات کے الیکشنز کے انعقاد میں, یا ایسا کچھ ہے آپ کو لگتا ہے؟ آپ کو یہ بتاؤں کہ 11 مئی 2013 کو ملک بھر میں قومی صوبائی اسمبلی کے عام الیکشن ہوئے, اور اس کے بعد بلوچستان کے پہلے بلدیاتی جماعتی بنیادوں پر جو الیکشن ہوئے 7 دسمبر 2013 کو منعقد ہوئے, انتہائی پرامن. اور وہ الیکشن, اس کا اعزاز بھی اس وقت کے سپریم کورٹ آف پاکستان کے چیف جسٹس چودھری افتخار صاحب کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ انہوں نے یہ الیکشن منعقد کرائے, اور پرامن طور پر وہ الیکشن. اس کے بعد اس الیکشن نے جو اپنی مدت پوری کی 2018-2019 ان الیکشنز کے ثمرات بھی تو نہیں آئے ندیم صاحب, انہیں کام کہاں کرنے دیا گیا؟ یقیناً میں نے پہلے کہا کہ ارکان قومی اسمبلی چاہتے ہیں کہ میں اس علاقے میں ترقیاتی کام کروں, کونسلر کہتا ہے کہ میں کروں, اور ایم پی اس سے خوفزدہ ہوتا ہے کہ یہ کونسلر اگر علاقے کے میں پاپولر ہوگا تو یہ آئندہ ٹکٹ اس کو ملے گا. اور اس ٹکراؤ نے چاہے بلدیاتی اداروں کے ٹکراؤ سے لے کر کہاں تک یہ ٹکراؤ لے جائے, اس کے نقصانات بھی عوام کو ہوئے. اور اگر اس ٹکراؤ کو ہم 100% تو ختم نہیں کر سکتے, اگر کم کیا جائے اور تنقید برائے تنقید کے ہم تعمیراتی طور پر ایک دوسرے پہ تنقید کریں تو کوئی بات نہیں ہے. کہ اب بھی میں سمجھتا ہوں کہ نہ صرف کوئٹہ بلکہ کراچی سے لے کر خیبر تک, آپ کے لاہور تک, آپ کے کوئٹہ اور اندرون بلوچستان میں بہت کچھ ہو. تو ندیم صاحب, اب جو آئندہ الیکشن ہونے جا رہے ہیں, اور آپ جیسے کہ ہم خود بھی ڈسکس کر رہے ہیں کہ بلدیاتی جو قانون ہے, قوانین ہیں, انہیں چینج کیا گیا ہے, یہ بھی کہا جاتا ہے کہ غیر مؤثر ہو گیا ہے یہ نظام کسی حد تک. تو اب اسی نظام کے تحت دوبارہ الیکشن, بلدیاتی الیکشنز ہوتے ہیں, تو وہ ڈیلیور کر پائے گا سسٹم؟ یا آپ دیکھیں اختلافات اپنی جگہ, لیکن آپ یہ چاہیں گے کہ وہ جو مشرف کا بلدیاتی سیٹ اپ تھا, ایٹ لیسٹ اس کی حکومت میں اگر کوئی چیز اچھی ہوئی تو ان کا بلدیاتی سیٹ اپ تھا, اسے ریوائیو کر دینا چاہیے, تب ثمرات سامنے آئیں گے. کیا کہنا چاہیں گے؟ یقیناً وہ تو بلدیاتی نظام تو صحیح تھا, مگر اس ملک میں جب آپ کے قومی صوبائی اسمبلی کے الیکشنوں میں تاخیر ہو جاتی ہے, نہیں, ڈیلیور کرنے کی بات کر رہا ہوں کہ ڈیلیور اگر فرض کریں الیکشنز ہو جاتے ہیں اور جتنا ان کے اختیارات کو محدود کر دیا گیا تو پھر تو اس کا فائدہ نہیں جو ہوگا. قومی صوبائی اسمبلی آئے گی, یقیناً یہ تو صوبائی معاملہ ہے بلدیاتی نظام. جی, تو اس کے لیے قانون سازی, میں تو اس چیز کا حامی ہوں بلدیاتی نظام میں کہ جو میئر ہے, چاہے کوئٹہ کو یا پورے ملک میں, میئر کا الیکشن براہ راست ہونا چاہیے. جیسا آپ کے لندن میں, برطانیہ میں, یورپ کے کئی ممالک میں, دنیا کے دیگر ممالک میں کئی ایسے ممالک ہیں, میئر کا الیکشن براہ راست ووٹوں سے ہونا چاہیے. کہ وہ جو حلقے بنائے گی, فرض کرو کوئٹہ کے میٹروپولیٹن کے اگر 100 حلقے تو 100 کونسلر ہیں, اور لوگ جا کے 2 ووٹ کاسٹ کریں گے, ایک میئر کے لیے کاسٹ کرے گا, ایک اس علاقے کے کونسلر کے لیے, اور جو اس کا رزلٹ رات کو شام کو نکلے گا تو اس سے یہ ہوگا کہ میئر کا اسی رات کو ہی فیصلہ ہو جائے کہ فلاں جو ہے, فلانا پارٹی جو ہے وہ میئر منتخب ہو گیا اور اتنے یہ کونسلر ہو گئے, تو وہ بہت طاقتور ہوگا. اور میں اس بلدیاتی نظام کا ایک اور آپ کو افادیت بتاؤں کہ 25 سال پہلے میں نے ایک اخبار میں پڑھا تھا کہ
فرانس کے ایک سابق وزیر اعظم تھے. جب وہ وزارت عظمیٰ سے فارغ ہوئے اس کے بعد وہ فرانس کے جو دارالحکومت پیرس اس کے میئر منتخب ہو گئے. وزیر اعظم بننے کے بعد پھر وہ میئر آیا نا کہ وزیر اعظم بننے کے بعد وہ پیرس کے میئر منتخب ہو گئے. اور اسی طرح پرویز مشرف کے دور میں 2005 میں اس وقت شاہ محمود قریشی صاحب سابق وزیر خارجہ اس وقت وہ قومی اسمبلی کے ممبر تھے پیپلز پارٹی کی طرف سے. 2005 میں وہ ملتان کے ضلع ناظم منتخب مطلب آپ کہتے ہیں کہ ملتان کے ضلع ناظم منتخب ہوئے. انہوں نے قومی اسمبلی کی رکنیت سے مستعفی ہو کر وہ ضلع ناظم منتخب ہوئے. تو اس کی تو بڑی اہمیت ہے. عہدہ نہیں، سسٹم طاقتور ہونا چاہیے، نظام اچھا ہونا چاہیے، نظام اچھا ہونا چاہیے. اور ندیم صاحب ہم امید کرتے ہیں کہ آئندہ بلدیاتی انتخابات ہوں گے. ویسے ہماری تو خواہش تھی کہ جنرل الیکشن سے پہلے ہو جاتے، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ ماضی رہا ہے کہ جنرل الیکشن سے پہلے بلدیاتی انتخابات نہیں ہوتی، سیاسی مجبوری ہیں. لیکن دعا یہ ہے کہ اگلی حکومت کوئی بھی آئے، اور اس امید کے ساتھ اس پروگرام پہ اختتام کریں گے کہ بلدیاتی الیکشن لازمی کرائیں، چاہے پیپلز پارٹی کی حکومت آتی ہے چاہے نور لیگ کی آتی ہے. یہ انتخابات بہت ضروری ہیں. بہت بہت شکریہ ندیم صاحب، آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے. بہت کچھ یوں لگتا ہے جیسے کہ نشست ادھوری رہے گی، لیکن اگلے پروگرامز میں ڈیٹیل سے تفصیل سے حلقہ وائز بھی بلدیاتی نظام کے حوالے سے گفتگو کریں گے. بہت بہت شکریہ آپ تشریف لائے. جی ناظرین، آپ نے آج کا پروگرام انفارمل ٹاک سنا. سینئر تجزیہ کار، سینئر صحافی ندیم شنانی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، اور اس پروگرام میں ہم نے کوشش کی کہ مختصراً بلدیاتی نظام کے جو فوائد ہیں وہ آپ تک پہنچائے جائیں. عوام تک ثمرات یہ نظام کیسے پہنچا سکتا ہے اس پہ بات ہو، اور سیاسی قیادت کس طرح تیار ہو سکتی ہے اس پر بھی بات کی جائے. تو وقت کی ضرورت ہے یا عوامی ضرورت ہے کہ جنرل الیکشنز کے ساتھ ساتھ بلوچستان سمیت پورے ملک میں بلدیاتی انتخابات بھی لازمی کرائے جائیں. جیسا کہ ہمارے ایم این اے ایم پی ایس کہتے ہیں کہ سڑکیں بنانا ہمارا کام نہیں ہے، تو بھائی جن کا کام ہے یہ سڑکیں اور نالیاں بنانا ان کو لے آئیے پھر، تاکہ عوام کے مسئلے حل ہوں. اسی پروگرام کے ساتھ اپنے میزبان تنویر ملک کو پروگرام انفارمل ٹاک سے اجازت دیجیے. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں ملاقات ہوتی ہے.